औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। Welcome to session number 108 of Dawra Quran 2024, सूरह अनफाल की आयत नंबर 59, आयत नंबर 59 से आज शुरू करेंगे। इससे पहले जो बयान गुजरा है वो मैंने आपको इसलिए हर दफ़ा मैं तफसील बताती हूँ क्योंकि ये एक ऐसी सूरत है जिसमें सिर्फ जहाद का बयान है और इसमें एक रियासत की उस तंजीम की इंस्ट्रक्शंस हैं जो शरीयत पे कायम है, जहाँ पे एक इस्लामी अदलिया है, जहाँ पे इस्लामी कानून है, जहाँ पर फैसले अल्लाह की किताब के मुताबिक होते हैं। चूंकि वो मुआशरा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में इस्टेब्लिश कर लिया था। 2 हिजरी इसका ज़माना नुज़ूल है। ये जंग बदर के बाद रिवील हुई है। ऑलमोस्ट सारी आयात इसकी जंग बदर के बाद रिवील हुई हैं और अब ये एक ऐसी रियासत बन चुकी है जिसमें बनी इसराइल के साथ कैसे ताल्लुकात रखने हैं, नसारा के साथ जो ताल्लुकात रखने हैं और उन मुआशरों के साथ, उन कबीलों के साथ अमन के मुआहदे हो चुके हैं। उनके अंदर की जो शरारतें हैं और जो रेशा दवानियाँ, स्पेशली जो मदीना के मुनाफिक यहूद के साथ मिल के मुसलमानों के खिलाफ कर रहे हैं, वो काफ़ी हद तक खुल चुके हैं। जंग बदर में ये भी समझ आ गई है कि मुसलमानों के अंदर असहाबे बदर में ऐसे लोग मौजूद थे जो मुनाफिक नहीं थे। असहाबे बदर अल्लाह ताला की तरफ से इनाम याफ्ता लोग हैं। ये इनके लिए आम माफी का ऐलान है। ये अल्लाह के मुजाहिद हैं। लेकिन इनमें एक ऐसा ग्रुप था जो तिजारती काफिले पे हमला करना चाहता था अबू सुफियान के, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उनको आसान नजर आता था। तो गोया मुजाहिदीन में भी एक ग्रेडेशन हो चुकी थी, एक क्लासिफिकेशन हो चुकी थी और उनको भी अल्लाह ताला ने एक सबक दिया। और फिर अल्लाह ताला ने जैसे इमदाद की और जैसे मोजज़े उस जंग में लोगों ने देखे और जो मोजज़े अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए वहां पे किए और उसके बावजूद मुसलमानों को ये समझाना कि ये तुम्हारे तवक्कुल का और ये तुम्हारे सब्र का इनाम है कि आज तुम्हें कुफार की गर्दनें मारने की इजाजत है, आज तुम्हें कुफार को कत्ल करने की इजाजत अल्लाह ने दी है। वो भी अल्लाह के बंदे हैं। सो जब अल्लाह की तरफ से एक कौम को ये हुक्म आए, इसका मतलब ये है कि जो अजाब अल्लाह ताला कौमों पर भेजता है, जब उसकी हुज्जत पूरी हो जाती है, वो अजाब कुफार पे मुसलमानों के जरिए भेजा गया और उनको ये आम इजाजत दी गई कि अब जो अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करेगा, तुमने उनकी गर्दनें मारनी है, तुमने उनकी एक एक जोड़ पर जरब लगानी है और तुमने उनको पीठ नहीं दिखानी। और नुसरत अल्लाह की तुम्हारे साथ है, फतह तुम्हारी ही होगी। इसी सब्जेक्ट में आगे बढ़ते हैं। ये आपने याद रखना है कि सूरह अनफाल और सूरह तौबा आपस में मिली हुई सूरतें हैं, ये सिस्टर सूरतें हैं। लेकिन सूरह अनफाल में जिहाद की यानी क़िताल की तैयारी के मज़ामीन है, जबकि सूरह तौबा में एक्चुअली ये आप समझें कि ये इजाज़त है और ये समझाया गया है कि ये सब कैसे करना है। तो वो ज़रा ज़्यादा सख्त सूरत है और गोया के कुफार मक्का पे और यहूद पे और मुनाफिकीन पे अल्लाह की तरफ से अजाब मुसल्लत हो गया था सूरह तौबा की रेवलेशन के साथ। सबक शुरू करते हैं। जहां पर सबक खत्म हुआ था कल, वो आयत नंबर 58 थी कि इन अल्लाह ला युहिब्बुल खाइनीन, बेशक अल्लाह ताला दगाबाजों को, खयानतकारों को नहीं पसंद करता। आज अल्लाह फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वला यहसबन्नल्लज़ीना, और ना समझें वो लोग, कफरू, जिन्होंने कुफर किया, सबक, कि वो भाग निकले हैं। सो अगर ज़माने नुज़ूल के साथ और शान नुज़ूल के मुताबिक आयत को देखा जाए
تو بدر میں گو کے 100 سے زیادہ لوگ ان کے مارے گئے تھے، اور ان میں سردار شامل تھے اور بڑے بڑے جنگجو شامل تھے، لیکن 900 لوگ، لگ بھگ 900 لوگ بھاگ بھی نکلے تھے، جان بچا کے نکل گئے تھے۔ اللہ ان کو ایڈریس کر رہا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے کلام کا آپ یہ ایک پرفیکشن دیکھیں کہ کسی کو نہیں چھوڑا اللہ نے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو جو کافر ہیں، جو بھاگ نکلے، وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ انہم لا یعجزون، بے شک وہ عاجز نہیں کر سکیں گے۔ اب وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کو اور اللہ کے دین کو کمزور کر دیں۔ عجوزہ بڑھیا کو کہتے ہیں، عاجز بوڑھا کمزور۔ عجز جیسے عاجزی ہم کہتے ہیں کہ کسی کے سامنے ہیوملٹی اختیار کرنا، ہمبل ہو جانا، تو وہ عاجز نہیں کر سکیں گے۔ وَأُعِدُّوا، اور تیار رکھو۔ اعدو، یہ اللہ یہ حکم ہے، یہ نص کا حکم ہے۔ یعنی قرآن میں جہاں ڈائریکٹ جیسے جیسے فعل ہے، ایک ورب ہے، اور اس کو الف زبر آ کے ساتھ آرڈر ہے اور اس پہ شاد ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور عددہ سے نکلا ہے، یہ عددہ گن کے رکھنا۔ وَأَعِدُّوا، اور تیار رکھو، حساب کتاب کلیئر رکھو، بالکل تیاری مکمل رکھو، لہم، ان کے لیے، مستطعتم، جو تم سے ہو سکے، جو تمہاری طاقت ہو، من قوت، قوت سے، ومن رباط الخیل، اور پلے ہوئے گھوڑوں سے، ٹھیک ہے جی۔ ترہبون بہی، رہبا ڈراؤ، ترہبون تم ڈراؤ ان کو، بہی ان کے ساتھ۔ یہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، انفال تیاری کی صورت ہے، جہاد کی تیاری، قتال کی تیاری۔ اب ایک اسلامی ریاست بن چکی ہے، اسلامی ریاست نے دنیا کو یہ بتانا ہے کہ میں کمزور نہیں ہوں، میں ڈیفenseless لیس نہیں ہوں، میں عاجز نہیں ہوں، میں بے بس نہیں ہوں، میں مجبور نہیں ہوں، میں تمہارے سامنے، میرے پاس قوت ہے، میرے پاس طاقت ہے، تیار رکھو جو تمہاری استطاعت ہے، جو تمہاری طاقت ہے، من قوت، جو بھی قوت، قوت کا لفظ آیا ہے، یہ نہیں آیا کہ اسلحہ یا مسکولر اسٹرینتھ یا بلڈنگز یا ٹینک، لیکن قوت میں یہ ساری باتیں آ جاتی ہیں، قوت اس سب کو کور کرتی ہے، جو بھی تمہاری کیپیبلٹیز ہیں، اور پلے ہوئے گھوڑے، ٹرینڈ گھوڑے، ترہبون بہ عدو اللہ، اللہ کے دشمن کو، اس سے تم نے ڈرانا ہے اللہ کے دشمن کو، وعدوکم، اور تمہارے اپنے بھی وہ دشمن ہے، جو اللہ کا دشمن ہے وہ تمہارا دشمن ہے، وآخرین، اور دوسرے، من دونہم، جو ان کے سوا ہیں، ابھی اور بھی ہیں، یہ تو تم نے ابھی مشرکین مکہ کے ساتھ جنگ لڑی ہے، بدر، یہ تو تمہیں ابھی لا تعلمونہم، ابھی تو تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اور کون کون تمہارے خلاف ہے، کیونکہ ایک دفعہ جب حق کا نعرہ بلند ہوتا ہے اور حق کے نام پہ ایک ریاست قائم ہوتی ہے، تو آدھی سے زیادہ دنیا کا اس کے خلاف ہونا ایک قدرتی امر ہے، کیونکہ ایک اسلامی ریاست سب سے پہلے آپ امن کے حالات میں دیکھیں کہ وہ کیا کرے گی، وہ فحاشی کو بند کرے گی، وہ عریانی کو بند کرے گی، وہ اللہ کے خلاف بلند ہونے والی ہر آواز کو خاموش کرے گی، اس کا ایک اپنا ڈسپلن ہوگا وہاں پہ۔ سب سے پہلے تو جب وہ فحاشی پہ پابندی آئے گی اس ریاست میں، تو اس دنیا میں فیشن کے نام پہ چلنے والے 90% اداروں کا وہاں پہ بزنس ٹھپ ہو جائے گا۔ اس کے بعد جب اریانی کے خلاف، تو 80% گارمنٹ فیکٹریز جو بناتی ہیں تیار لباس، تیار ملبوسات، ان کے بزنس وہاں ٹھپ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ان کا اپنا میڈیا ہونا چاہیے جس میں وہ اپنی مرضی کی معلوماتی پروگرام اور خبریں دیں، سو دنیا کا میڈیا وہاں پہ ٹھپ ہو جائے گا، سود لینا وہ بند کر دیں گے، سو وہ دنیا کے نظام کے ساتھ ایک ڈائریکٹ ٹکر میں ہوں گے، اور ان کو اپنے ڈیفenس کی، اپنے مدافعت کرنے کی طاقت ان میں ہونی انتہائی ضروری ہے، ورنہ وہ ریاست ریزہ ریزہ ہو جائے گی، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی، کیونکہ دنیا جیسے عہد العہد کا نعرہ مکہ میں بلند ہوا تھا، اور جیسے اس کو دبانے کی کوشش کی گئی تھی، جیسے حضرت سمیہ کو اور ان کے شوہر کو شہید کیا گیا تھا، وہی کہانی دوبارہ سے ریپیٹ ہوگی اگر دنیا میں کوئی کمزور
یہ نعرہ اٹھائے کہ میں آج سے ایک اسلامی ریاست ہوں، اور اس دنیا میں یہ نعرہ اٹھانے والوں کا انجام آپ کے سامنے ہے، کیونکہ ان کے پاس ان کے جہاں پہ وہ تھے ان کو وہ ڈیفنس نہیں ملا جو ایک اسلامی ریاست کا خاصہ ہے۔ سو اللہ حکم دے رہا ہے کہ تم نے تیاری کرنی ہے جس سے تم اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو ڈراؤ، اور ابھی تو تمہیں یہ بھی نہیں پتا کہ تمہارے اصل دشمن ہیں کون۔ تمہارے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، یہود ہیں، منافق ہیں، تمہارے اندر یہ دشمن بیٹھے ہیں۔ لا تعلمونہم، تم انہیں نہیں جانتے، اللہ یعلمہم، اللہ انہیں جانتا ہے۔ وما تنفقوا من شیء، دیکھیں ایک ہی آیت کے اندر جنگ کی تیاری کا حکم ہے، دشمن کو ڈرانے کا حکم ہے، دشمن کی پہچان کرائی گئی ہے کہ تم ان سب کو نہیں جانتے، اللہ انہیں جانتا ہے، بس اللہ کے حکم پہ چلو۔ اور اسی آیت میں انفاق فی سبیل اللہ، وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ، بغیر انفاق فی سبیل اللہ کے یہ کام کرنے ممکن نہیں ہے۔ اسلامی ریاست کا قیام اور اس کی سٹیبلٹی مال پر ہے، مال خرچ کرنے پر ہے۔ جہاں تبلیغ کر رہے ہیں، جہاں اسلحہ بنا رہے ہیں، جہاں تعلیم دے رہے ہیں، جہاں ریسرچ کر رہے ہیں، جہاں محنت کر رہے ہیں، ہر چیز مال کا تقاضا کرتی ہے۔ تو جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ کی راہ میں، یوفى الیکم، وہ پورا واپس کیا جائے گا تمہیں، وانتم لا تظلمون، اور تمہارا کوئی نقصان، تمہارے لیے کوئی کمی نہیں کی جائے گی، کوئی ظلم نہیں ہوگا تم پہ۔ بہت بہت امپورٹنٹ آیت ہے جہاں پہ ہم یہ سمجھتے ہیں، خاص طور پہ جو اسلامی ادارے ہمارے ہمارے ارد گرد ہم دیکھتے ہیں، اسلامی چیریٹیز ہیں، اسلامی یعنی اسلام کے نام پہ آرگنائزیشنز ہیں، ان میں ایک خاص قسم کی بے بسی ہوتی ہے اور مجبوری ہوتی ہے۔ اگر ہمارے ہاں تو اگر آپ عام سڑکوں پہ نکل جائیں، میں پاکستان اور انڈیا کی بات کر رہی ہوں، بنگلہ دیش کا مجھے نہیں پتا، عام سڑکوں پہ اگر انڈو پاک سب کانٹیننٹ میں اگر آپ نکل جائیں، لوگ بھیک مانگ رہے ہوں گے کہ جی ہم مسجد بنا رہے ہیں، یعنی اللہ کا گھر آپ بنا رہے ہیں جو قادر مطلق ہے، اور جس کا گھر بنانا ایک اعزاز ہے اس معاشرے کے امیروں کے لیے، اور اس اللہ کے نام پہ آپ سڑک پہ بیٹھ کے بھیک مانگ رہے ہیں۔ ہم نے اللہ کے دین کو بھیک کا ذریعہ بنا لیا ہے، ہم اللہ کے نام پہ خیراتیں جمع کرتے ہیں، ہمیں اپنے دین کی شان کا کوئی اندازہ نہیں ہے کہ یہ میرے لیے ایک اعزاز ہے، جو اللہ کی خاص نعمت ہے مجھ پہ کہ میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے خرچ کروں، اور مجھے اس پہ فخر ہونا چاہیے۔ یہ بھیک نہیں، اللہ کو کسی کی بھیک کی، خیرات کی، زکوٰۃ کی، اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو غنی ہے۔ ہم نے تو اس اللہ کو پہچانا ہی نہیں ہے۔ جیسے کہ ایک ہندو، ایک جین عالم ہے، اور ان کا نام اب میں یہاں نہیں لیتی، جنہوں نے یہ کہا کہ ایک مسلمانوں کے گروپ سے انہوں نے پوچھا تھا کہ آپ اس اللہ کو پوچھ کیسے سکتے ہیں، آپ اس اللہ کو آ، آپ اس اللہ کو مانتے کیسے ہیں جس کو آپ جانتے نہیں، جس کو آپ پہچانتے نہیں ہیں کہ وہ کتنا عظیم ہے۔ سو یہ بات ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ جو کچھ تم خرچ کرو گے وہ پورا تمہیں واپس کیا جائے گا، اور دنیا نے یہ دیکھا جب اسلامی ریاست قائم ہوئی، ریاست مدینہ جب پھیلی، اور اس میں دل کھول کے مومنین نے اپنا مال لگایا، تو پھر نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر، یہ یورپ تک پھیل گئے تھے، اور یہ افریقہ میں چلے گئے تھے، یہ ساری دنیا میں پھیل گئے تھے۔ ان کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو خراج، جو ٹیکس جمع ہوا تھا، وہ آج بھی ڈالر ویلیو اس کی حساب انہوں نے کر کے رکھا ہوا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ آج تک کسی ملک نے اتنا خراج نہیں، کسی ملک میں اتنا ٹیکس نہیں جمع ہوتا جتنا اس سال میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی سلطنت سے جمع کیا تھا۔ ایکچول ڈالر ویلیو، یہ بھی نہیں کہ ڈپریسیشن کے لیے اس کو کیلکولیٹ کیا ہو، ایکچول ویلیو۔ سو اللہ تعالیٰ تمہیں وہ سب واپس کر دے گا۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، اور ہاں ایسے لوگ ہوں گے، جنحو جو پر کو کہتے ہیں، یہ پر جھکانا، تو اگر وہ جھکیں صلح کی طرف، سلامتی کی طرف، فجنح لہا، تو تم بھی صلح کرو ان کے ساتھ، تم بھی جھکو ان کی طرف،
وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر توکل رکھو، انہو هو السمیع العلیم، اگر یہ تمہارے خلاف کوئی سازش کریں، تمہیں دھوکہ دینے کی کوشش کریں، سلامتی کا پیغام دے کے، تو اللہ تعالیٰ سمیع العلیم ہے، وہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے، وہ تمہیں وارن کر دے گا، وہ تمہیں متنبہ کر دے گا۔ وَإِن يُرِيدُ، اور اگر وہ چاہیں، اَن يَخْدَعُوكَ، کہ خدع، وہ تمہیں دھوکہ دیں، فَإِن حَسْبَكَ اللَّهُ، بس بے شک تمہارے لیے اللہ کافی ہے۔ اس سے نہ ڈرو کہ وہ چالیں کریں گے، اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اپنی تیاری پوری کرو، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ هو الذی، وہی ذات ہے، ایدک بنصرہ، جس نے تمہیں زور دیا، جس نے تمہاری تائید کی اپنی مدد سے، وبالمؤمنین، اور مومنوں کے ساتھ، مومنوں سے اس نے تمہاری مدد کی، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور ایک محبت ڈالی ان کے دلوں میں، ایک الفت ڈالی ایک دوسرے کے لیے۔ لو انفقتا، اگر تم خرچ کر دیتے، ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب، ما الفت بین قلوبہم، تم الفت نہیں ڈال سکتے تھے ان کے دلوں میں، ولیکن اللہ، اور لیکن اللہ، الف بینہم، اللہ نے محبت ڈالی، اللہ نے الفت ڈالی ان کے درمیان، انہو، بے شک وہ، عزیز حکیم، وہ زبردست ہے، غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حسبک اللہ، آپ کے لیے اللہ کافی ہے، ومن اتبعک، اور جو تمہارا اتباع کریں، من المؤمنین، مومنوں میں سے۔ سو اللہ نے اب یہاں پہ آپ سمجھیں کہ ایک فائنل سٹیٹمنٹ دی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے لیے اللہ کافی ہے، بس اب برات ہے۔ اگلی سورت، سورہ توبہ کو سورہ برات بھی کہتے ہیں، یعنی کہ وہ اب اللہ بس بیزار، اب الگ ہو جانا ہے، جیسے حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے برات کا اظہار کیا تھا جب انہوں نے بیت المقدس میں داخل ہونے سے انکار کیا تھا، اور انہوں نے کہا کہ یا اللہ، میرا بس میرا اور میرے بھائی پر چلتا ہے، اور میں اس قوم سے بیزار ہوں، میں ان کا ذمہ مزید نہیں لے سکتا۔ سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ اے نبی، آپ کے لیے اللہ کافی ہے، پہلی جنگ ہو چکی ہے، آپ نے اپنا زور اللہ کی مدد سے ثابت کر دیا ہے، اب آپ ہیں، آپ کا اللہ ہے، اور یہ مومنین کا جتھا ہے جس نے اللہ کا کام کرنا ہے۔ اور اب کام کیا کرنا ہے؟ یا ایہا النبی، اے نبی، حرض المؤمنین، ترغیب دیں، ابھاریں مومنوں کو، ان کو آمادہ کریں، علی القتال، جہاد پر، قتال پر، لڑائی پر۔ ان یکم منکم عشرون، اگر تم میں سے 20 ہوں، صابرون، جو صبر کرنے والے ہیں، ثابت قدم ہیں، یغلبوا مئتین، تو وہ غالب آئیں گے 200 پر۔ اے نبی، ایک دفعہ جب برات ہو گئی کفار سے اور قتال کا ارادہ کر لیا، اب اگر تم میں سے 20 ایسے لوگ ہیں جو صبر والے، یعنی کہ جہاد کی تربیت میں سب سے پہلے صبر کی تربیت ہے، تو وہ غالب آئیں گے 200 پر۔ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ، اور اگر ہوں تم میں سے، 100، یغلبوا الفا من الذین، تو وہ غالب آئیں گے 1000 ان لوگوں پر، کفرو، جو کافر ہیں، بِأَنَّهُمْ، بسبب اس کے کہ وہ، قوم، ایک قوم ہے، لا یفقہون، جو فقہ نہیں رکھتے، جو سمجھ نہیں رکھتے۔ سو مجاہد سب سے پہلے، یعنی اللہ کی راہ میں قتال کرنے والا مجاہد سب سے پہلے صابر ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس کا دین کی سمجھ، دین کا فقہ اور عام لوگوں سے زیادہ ہوتا ہے۔ الآن، اب آ کے، خفف اللہ، تخفیف کر دی ہے اللہ نے، عنکم، تم سے، وعلما، اور اس نے معلوم کر لیا ہے، ان فیکم ضعفا، یہ کہ تم میں کمزوری ہے۔ جو شروع میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مجاہدین کا ایک گروہ تھا جو تجارتی قافلے پہ حملہ کرنا چاہتا تھا ابو سفیان کے، اور ان کا یہ خیال تھا کہ مزید جانوں کو خرچ کرنے کی بجائے، اور دست بدست لڑائی کی بجائے، اگر ایک تجارتی قافلے کو لوٹا جائے تو بہت سا مال غنیمت ہاتھ لگے گا۔
سو یہ یہاں پہ ریفرنس ہے کہ اللہ نے تم میں ایک کمزوری معلوم کی ہے. فَإِن يَكُن مِّنكُم، بس اگر تم میں ہو مئتن 100 صابرتن صبر والے، یغلبو مئتین تو وہ غالب آئیں گے 200 پر. اب دیکھیں 1:2 کی ریشو ہے، یہ 100 ہیں اور وہ 200 ہیں. ٹھیک ہے، وہاں پہ شروع میں کیا تھا کہ مسلمانوں کو ترغیب دیں مومنین کو جہاد کی. اگر تم میں 20 ہوں گے تو وہ 200 پہ غالب آئیں گے. یہ 1:10 کی ریشو تھی، ایک 10 سے لڑ رہا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں تم میں کمزوری بھی ہے، کمزور ہیں، کچھ ڈرتے ہیں، کچھ بوڑھے ہیں، تو اللہ نے تم میں معلوم کی ہے کمزوری. اب اگر تم میں 100 صابر ہوں گے تو وہ 200 پہ غالب آئیں گے. وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ، اور اگر تم میں 1000 ہوں گے، یغلبو الفین تو وہ غالب آئیں گے 2000 پہ. وہی 1:2 کی ریشو ہے بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے. واللہ مع الصابرین، اور اللہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ما کان لنبی، نہیں ہے نبی کے لیے، ان یکون لہ، یہ کہ اس کے لیے ہوں اسرا قیدی. اب یہ نبی کے لائق نہیں ہے کہ اس کے قبضے میں کوئی قیدی ہوں، حتی یسخن فی الارض، یہاں تک کہ وہ خوب خون ریزی کر لے زمین میں. بدر میں بھی قید ہو کے لوگ آئے تھے اور ان کے معاملے پر ایک ڈسکشن ہوئی تھی صحابہ میں. کچھ کا خیال تھا کہ انہیں مار ڈالا جائے، انہیں ختم کر دیا جائے، کیونکہ وہ کافر ہیں اور حکم ہو چکا ہے کہ انہیں ختم کرو. اور دوسروں کا ایک اور گروہ کا یہ خیال، جن میں حضرت ابوبکر صدیق بھی موجود تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گروپ میں تھے، کہ ان کو یہاں روک کے ان کو دین کی ترغیب دی جائے، تعلیم دی جائے، اور اگر ان میں جو پڑھے لکھے ہیں وہ مسلمانوں کو پڑھنا لکھنا سکھائیں. یہ ایک بحث تھی جس میں اس وقت نہیں جاؤں گی، کیونکہ یہ تفسیر بالتفسیر ہے. تفسیر میں بھی آگے جا کے پھر حدیث اور سنت اور اسلامک ہسٹری، جو یہاں پہ دورہ قرآن میں آپ کو یہی بتا سکتی ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہہ رہا ہے کہ کسی پیغمبر کے یہ شایان نہیں ہے کہ وہ قیدی اٹھا کے لائے میدان جنگ سے، یہاں تک کہ وہ خوب خون ریزی کر لے زمین میں. یعنی وہ کفار کو ختم کرنے کا ارادہ کر کے جاتا ہے جنگ میں، وہ ان کو وہاں سے زندہ پکڑ کے لانے کا ارادہ پیغمبر کے لیے کہا جا رہا ہے. ما کان لنبی، ٹھیک ہے جی. دنیا کی جنگیں جو ہیں وہ ایک مختلف معاملہ ہے، جس کا پھر اسلامک ہسٹری سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جنگ کے اصول، اور آگے سورہ توبہ میں بھی جنگ کے اصول آ رہے ہیں. یہاں پہ بھی ہم نے مال غنیمت کی تقسیم اور اللہ کے لیے لڑنا اور انفاق فی سبیل اللہ کرنا، وہ ایک تیاری ہم کر رہے ہیں یہاں پہ. تریدون عرض الدنیا، تم چاہتے ہو دنیا کا مال. واللہ یرید الآخرہ، اور اللہ کو تو آخرت چاہیے ہے. آخرت کا معاملہ یہی ہے کہ یکون الدین کلہ للہ، ہو جائے دین سارے کا سارا اللہ کے لیے، اور اس کے لیے کفار کو ختم کرنا ہے، جو نہیں باز آتے ان کو ختم کرنا ہے. کفار، اور یہ بھی اٹیکنگ کفار ہیں جنہوں نے حملہ کیا ہے اسلامی ریاست پہ، عمومی قتل کا حکم نہیں ہے یہاں پہ. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تو غالب ہے اور حکمت والا ہے. لولا کتاب من اللہ سبق، لولا اگر نہ، کتاب لکھا ہوتا، من اللہ اللہ کی طرف سے، سبق پہلے سے، اگر اللہ کی طرف سے پہلے سے یہ نہ لکھا ہوتا، لمسکم البتہ تمہیں پہنچتا، تمہیں چھوتا، فیما اس میں، اخذتم جو تم نے لیا، جو تم نے پکڑا، عذاب عظیم ایک سخت سزا. تو اگر اللہ کی طرف سے یہ پہلے ہی نہ لکھا ہوا ہوتا، یعنی اللہ نے تمہارے لیے ایک بخشش لکھی ہوئی ہے، اور اللہ نے اصحاب بدر کے لیے بھی ایک عمومی بخشش لکھی ہوئی ہے، اگر یہ پہلے سے نہ لکھا ہوا ہوتا، اگر یہ پہلے سے نہ تقدیر ہوتا، تو پھر اس میں تمہیں ایک سزا ملتی. اللہ نبی سے، یہ خطاب نبی کی طرف ہے کہ تم نے وہاں سے قیدی اٹھائے. فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ، بس تم کھاؤ جو تمہیں غنیمت میں ملا ہے، حلالًا طیباً، حلال اور پاکیزہ. واتقوا اللہ،
اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ بے شک اللہ غفور الرحیم وہ بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لمن فی ایدیکم، کہہ دیجئے جو تمہارے ہاتھ میں ہے، من الاسرا، ان قیدیوں میں سے، یعنی ان قیدیوں کو آپ کہیں، یعلم اللہ، اگر معلوم کرے گا اللہ، فی قلوبکم تمہارے دلوں میں، خیرن کوئی بھلائی، یؤتکم خیرن وہ تمہیں دے گا بہتر، مما اخذ منکم اس سے جو تم سے لے لیا گیا ہے، ویغفر لکم اور وہ تمہیں بخش دے گا۔ یہاں سے جنگی قیدیوں کو اسلام کی دعوت دینا اس آیت سے اخذ کیا گیا ہے، اور بالکل صحیح۔ ہم؟ ان سے بیٹھ کے بات کرو، ان کو دین کی دعوت دو، اور ان کو یہ کہو کہ اللہ نے اگر تمہارے دل میں کوئی خیر ہے تو اللہ تمہیں اس سے بہتر دے گا جو تم سے لیا گیا ہے، اور وہ تمہیں بخش دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم، اور وہ انتہائی بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتِكَ، اور اگر وہ ارادہ کریں، خیانتک آپ سے خیانت کا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ آپ سے خیانت کا ارادہ کریں، فقط خان اللہ، پس تحقیق وہ تو خیانت کر چکے ہیں اللہ کے ساتھ، من قبل اس سے پہلے، فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ بس اللہ نے انہیں پکڑ کے دے دیا ہے، اللہ نے انہیں فَأَمْكَنَ یعنی کہ مکنا ان کو مکین کر دیا ہے، ان میں سے یعنی ان کو پکڑ کے آپ کے قبضے میں دے دیا ہے، فَأَمْكَنَ تو دیکھیں اگر ان کے دلوں میں کوئی خیر ہے، اللہ کو وہ معلوم ہے وہ خیر، اور ان کو وہ اس سے بہتر دے گا جو انہوں نے جو ان سے لے لیا گیا ہے۔ یعنی کیا دے گا؟ اگر ان کے دلوں میں خیر ہے تو وہ اسلام کی دعوت سن کے مسلمان ہو جائیں گے، اور اسلام اور دین یقیناً ہر چیز سے بہتر ہے جو ان سے لے لیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو ان سے وہ چیز لے لی جائے گی، سوری ان کو جو چیز ان سے لے لی گئی ہے ان کو قیدی بناتے ہوئے اللہ ان سے ایک بہتر چیز ان کو دے دے گا۔ ہاں اگر انہوں نے خیانت کی، اگر انہوں نے شرارت کی، تو وہ تو اللہ کے ساتھ خیانت کر رہے تھے، وہ تو کافر تھے اس سے پہلے بھی، تو اللہ نے ان کو آپ کے قبضے میں دے دیا۔ واللہ اور اللہ علیم حکیم وہ جاننے والا ہے اور وہ حکمت والا ہے۔ ان الذین آمنوا بے شک جو لوگ ایمان لائے، وہاجروا اور انہوں نے ہجرت کی، مہاجرین مخاطب ہیں یہاں پہ، وجاہدوا باموالہم وانفسہم اور انہوں نے جہاد کیا اپنے مال سے اور اپنی جانوں سے، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، والذین آووا اور وہ لوگ جنہوں نے ٹھکانہ دیا، وَنَصَرُوا اور سب کی مدد کی، نصرت کی، یہ انصار ہیں۔ اولئک یہ وہ ہیں، بعضهم اولیاء بعض جو ایک دوسرے کے ولی ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ سو مہاجرین اور انصار جس کو میثاق مدینہ کہتے ہیں، کہ یہ آپس میں ان کا ایک کانٹریکٹ ہوا، اور ایک ایک انصاری کو ایک مہاجر بھائی یا ایک فیملی دی گئی جس کو انہوں نے پناہ دی، اور اس میں ابو ایوب انصاری کے حصے میں یہ آپ سمجھیں کہ اعزاز آیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر رکے تھے، وہ ایک لحاظ سے وہ ان کے انصاری بھائی تھے۔ آج بھی جس گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا تھا، وہ زمین اس فیملی نے سڑک کے لیے دینے سے انکار کیا ہے گورنمنٹ کو۔ مکہ میں، مدینہ میں ایک بہت مشہور سڑک ہے، ہائی وے ہے، جس پہ جاتے ہوئے بعض لوگوں کو وہ جگہ معلوم ہوتی ہے، کھجوروں کا باغ ہے جس میں وہ سڑک مڑ کے بہت بڑا موڑ لے کے پھر واپس سیدھی چلتی ہے، وہ موڑ وہ جگہ ہے جہاں پہ وہ زمین دینے سے انصاری، اس انصاری فیملی نے جو ابو ایوب انصاری جس کے ممبر تھے، انکار کیا ہے کہ یہ زمین وہ ہے جس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ قیام کیا تھا، اور یہ تو ظاہر ہے یہ تو نایاب ہے۔ سو تم میں سے بعض بڑی پیاری کہانیاں ہیں یہ انصار اور مہاجرین کی، جن کو سن کے انسان کا دل پگھل جاتا ہے کہ اتنی زیادہ محبت تھی ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے،
جو اللہ نے ڈال دی تھی، وہ اس سے پہلے ایک دوسرے کو نہیں جانتے تھے. اور یہ وہ محبت ہے جو جو بعض قرآن کے پڑھنے والے ہم ایک دوسرے کے لیے محسوس کرتے ہیں، کیونکہ یہ وہ بانڈ ہے جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے کا نتیجہ ہوتا ہے. ان میں سے بعضوں کے دوست تھے والذین آمنو، اور جو لوگ ایمان لائے، ولم یہاجروا، لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی، ما لکم من ولایتہم، تو نہیں ہے تمہیں، ولا یاتہم، تو نہیں ہے تمہیں، نہیں ہے من ولایتہم، ان سے کوئی ولایت، یعنی ان سے کوئی دوستی یا رفاقت یا قربت، من شیء، کچھ بھی، حتی یہاجروا. مسلمانوں کو مشرکین مکہ سے بیزار کر دیا، منافقین سے بیزار کر دیا، آزاد کر دیا. یہود، نصارہ سب نکل گئے. ہاں، جو لوگ ایمان لائے ہیں، اب یہ بدر بھی ہو چکی ہے، یعنی کہ مکہ والے ڈائریکٹ حملہ کر چکے ہیں مسلمانوں پہ، پھر بھی انہوں نے ہجرت نہیں کی، تو پھر تمہاری ان کے ساتھ کوئی رفاقت نہیں ہے، حتی یہاجروا، یہاں تک کہ وہ ہجرت کر جائے. اب وہاں پہ کچھ سچے مسلمان بھی تھے جن کو ان کے گھر والوں نے، جن میں ابو جندل کا مشہور واقعہ ہے، ان کو باندھ کے رکھا ہوا تھا، نہیں چھوڑ رہے تھے. سو ان کی الگ کہانی ہے. لیکن اب ہجرت، ایک اسلامی ریاست میں ہجرت کرنا گویا ایمان کی شرط ٹھہری ہے. وَإِنِ اسْتَنْصُرُوكُمْ، اور اگر وہ تم سے مدد مانگے، فی الدین، دین کے معاملے میں، اگر وہ تمہیں کہیں کہ ہماری مدد کرو، فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، فَعَلَيْكُمْ، بس تم پر فرض ہے، النصر، ان کی مدد. کوئی مظلوم ایک اسلامی ریاست سے مدد مانگے، ایک جو ان کا ہم عقیدہ ہو، جو مومن ہو، اور وہ ان سے مدد مانگے، تو اس ریاست پر فرض ہے کہ وہ ان کی مدد کرے. فی زمانہ جو دنیا میں ہو رہا ہے، اسی لیے میں آپ سب کو بار بار کہتی ہوں کہ دنیا میں کوئی اسلامی ریاست نہیں ہے. کسی دھوکے میں مومن مسلمان نہ رہیں. ہمارا اس دنیا میں کوئی وطن نہیں. الا علی قوم، سوائے اس قوم کے، بینکم و بینہم میثاق، کہ ان کے درمیان اور تمہارے درمیان ایک معاہدہ ہو. اور ابھی یہاں پر بیت رضوان یا صلح حدیبیہ جس کو کہتے ہیں، وہ ابھی کچھ بھی نہیں ہے. یہ مسلمانوں کو ٹرین کیا جا رہا ہے کہ دیکھو ایسے بھی مسلمان ہوں گے مکہ میں جو تم سے مدد مانگیں گے، تم پر ان کی مدد فرض ہے، سوائے اس قبیلے کے، اس قوم کے جس کا تمہارے ساتھ معاہدہ ہو. اور اس معاہدے میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اگر کوئی مکہ سے مسلمان ہو کے مدینہ آئے گا تو اسے واپس کیا جائے گا. لیکن اگر کوئی جیسے مدینہ سے مکہ گیا تو مکہ والوں کو اس کو وہاں روک لینے کا حق ہے. بڑی ایک امبیلنس شرط تھی، لیکن اس معاہدے میں یہ لکھا ہوا تھا، کیونکہ کفار یہی چاہتے تھے، مکہ کے قبائل یہ چاہتے تھے کہ یہ ان کی برتری برقرار رہے. اللہ تعالیٰ یہ ٹریننگ کر رہا ہے مسلمانوں کی کہ اگر وہ تم سے مدد مانگیں دین کے معاملے میں، تو تم پر فرض ہے کہ تم ان کی مدد کرو، سوائے اس قوم کے جس کے اور تمہارے درمیان ایک امن کا معاہدہ ہے. واللہ، اور اللہ، بما تعملون بصیر، جو تم کرتے ہو وہ اسے دیکھنے والا ہے. والذین کفروا، اور جو کافر ہیں، بعضکم اولیاء بعض، بعض ان میں سے بعضوں کے دشمن، دوست ہیں، رفیق ہیں. الا تفعلوہ، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، تکن فتنۃ فی الارض، تو پھر ایک فتنہ ہو جائے گا، ایک شرارت ہو جائے گی زمین میں، وفساد کبیر، اور بہت بڑا فساد. یعنی جو معاہدے ہو چکے ہیں حکومتوں کے درمیان ان کو آپ نے ماننا ہے. ایک معاہدہ جو دو لوگوں کے درمیان اور دو حکومتوں کے درمیان ہو جائے، اس کو توڑنا فساد ہے. گو کہ کفار نے اپنے معاہدے توڑے ہیں، لیکن یہ ایک مومن کی شان نہیں ہے کہ وہ اپنا معاہدہ توڑ دے. والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور انہوں نے جہاد کیا، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، والذین آووا، اور وہ لوگ جنہوں نے ٹھکانہ دیا، انصار ہیں، ونصروا، اور مدد کی، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں،
हुमुल मुमिनून हक्का, यही मोमिन हैं सच्चे। लहुम मगफिरतुन, इनके लिए मगफिरत है। वरिज़्क़ुन करीम, और एक रोजी है इज्जत वाली। वल्लज़ीना आमनू, और वो लोग जो ईमान लाए। मिन बादु, इसके बाद। वहाजरू वजाहदू माअकुम फउलाइका मिनकुम, अब ओरिजिनल जो मुहाजिर थे मक्का से मदीना जाने वाले, और जो ओरिजिनल अंसार थे मदीना में, उनका एक खास मकाम है। यानी साबिकून साबिकून वाले लोग हैं वो। अल्लाह फरमाता है जो लोग इसके बाद ईमान लाए और उन्होंने हिजरत की, वजाहदू, और उन्होंने जहाद किया, माअकुम, तुम्हारे साथ, फउलाइका मिनकुम, तो वही लोग हैं जो इन्हीं इनमें से हैं। बहुत बड़ी बशारत है ये, बहुत बड़ी बशारत है मोमिनों के लिए, कि वो जो ओरिजिनल हिजरत हुई थी और वो जो ओरिजिनल अंसार और मुहाजिरीन का मीसाक हुआ था, और उसके बाद जो जहाद हुआ था, उस सफ में शामिल होना, जिसने दीन की सरबुलंदी के लिए काम किया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक जहाद किया और कोशिश की, तो वो फिर तुम में से है, वही तुम में से है। वो उलुल अरहाम बादुहुम, और हाँ कराबतदार हैं उनमें से बाज, औला बिबादिन, ज्यादा हकदार हैं दूसरे के, फी किताबिल्लाह, अल्लाह की किताब की रूह से। इन अल्लाह, बेशक अल्लाह, बिकुल्लि शैइन अलीम, वो हर चीज का इल्म रखता है। ठीक है जी, यहाँ पे सूरत खत्म हो रही है। इंशाल्लाह आज एक ही दर्स रखते हैं, क्योंकि कल हम फिर सूरह तौबा शुरू करेंगे। अल्लाह हम सबको कुरान समझ के उस पे अमल करने वाला और उसको आगे पहुंचाने वाला अहलुल कुरान बना दे। आमीन सुम आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।